बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में बड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं, कड़मस पे है, यानी हलचल भी है, तोड़ जोड़ भी है, और सारे मामला जो है फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन के बाक़ियात जो हैं, शोर शराबा जो वो भी जारी है, कहीं से धांधली की बात हो रही है, और वो जो फॉर्म 45 और 47 का फटा है वो भी चल रहा है। लेकिन असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है कि मसले मसाइल जो हैं वो किस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा? शहबाज शरीफ ने सियासी मैदान में छक्के पे छक्का लगाना शुरू कर दिया। लोग उनको बड़ा कह रहे थे कि नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ जो है वो थोड़े से बैकफुट खेल जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जारहाना बैटिंग शुरू कर दी। और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK क्यों, ये भी एक सवाल उठ गया है। कहाँ से उठा, कैसे उठा, वो भी बताता हूँ आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक तीर से दो शिकार, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सब सियासी चालें अपनी अपनी चल रहे हैं, सियासी शतरंज जो है वो बिछी हुई है, और इस बसात का कौन फातेह बनेगा, कौन किसको मात देगा, ये एक आध दिन बस रह गया, उसमें सामने आ जाएगा। मिसाक जमहूरियत यानी जिसकी अक्सरियत उसका हक, ये भी एक बात सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के लिए एक नया जाल तैयार हो गया, क्योंकि उसने जो कुछ ऐलान किया वो क्या है, और उसके बाद नई मूव क्या आई है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मखलूत हुकूमत के लिए इस्लामाबाद में एक और बैठक, और ये बैठक बड़ी अहम है, यानी सियासी बसीरत रखने वालों की बैठक है, और इसमें नई प्लानिंग, नई मनसूबाबंदी हो रही है। ये सब कुछ क्या है, इससे आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, आपको पहले व्लॉग में मैंने कल बताया था कि शहबाज शरीफ ने कहा, मीडिया को जवाब देते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा अगर PTI के पास यानी कप्तान के पास जो है अगर नंबर पूरे हैं, नंबर गेम है, तो बिस्मिल्लाह, उनका मैंडेट है, वो हुकूमत बनाए। लेकिन ये क्यों कहा उन्होंने? इसके पीछे एक और चाल थी, यानी छक्के पे छक्का उन्होंने क्यों मारा, ये जो मैंने कहा वो क्यों था, क्या था। तो एक इधर ऑफर दी, और दूसरी जानिब उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़राए कहते हैं कि पैगाम आया था कि जनाब सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी को बना लें, और फिर बाकी जो हैं वो जो आईनी होते हैं हम उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। ना हम सदर की सीट मांगेंगे, ना हम वज़ीर आला बलोचिस्तान मांगेंगे, ना हम गवर्नर पंजाब मांगेंगे, ना हम कुछ और मांगेंगे। तो ये सूरत हाल थी। तो लिहाजा उन्होंने उनको भी ये एक सिलसिला कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे इतराज़ ही कोई नहीं, बनाओ जी बिलावल भुट्टो जरदारी को। आगाही देता हूँ तमाम मामला से, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें, आपके तावन की अशद ज़रूरत है। ये याद रखें, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, दोनों मिल के चलें, ताकि ममलकत की बात करें, तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इस्तेहकाम की बात करें। अब इन तमाम चीज़ों को देखें तो मैंने कहा ना, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने छक्के पे छक्का मारा ना, वो ये था कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी तरह नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। बिलावल भुट्टो जरदारी को बना दें तो मामला ठीक है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका जवाब किया कि उन्होंने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मीडिया से कहा कि जनाब हमें कोई ना सुनाए कि धांधली हो गई, फलाना हो गया, ये सबसे पहले हमने इसको पॉइंट आउट किया था। सबसे पहले जब रिज़ल्ट लेट हुए तो हमने इतराज़ किया था। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें हमारी हैं, लेकिन हम जमहूरियत के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। वो बातें अलग हैं, जहाँ जहाँ मुकदमात, जहाँ कुछ होगा उसे फेस करेंगे, और हम भी करेंगे, हमारा है। लेकिन ये ना कहा जाए, ये जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी कहा कि जनाब आपके ममालिक में जो जो कुछ होता है वो हमें पता है। ट्रम्प ने जो शोर उधम मचाया था वो भी हमें पता है। बरतानिया में जो कुछ हुआ, बार बार वज़ीर आज़म को हटाया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी हमें पता है। तो लिहाजा ऐसा ना करें,
اپنے اپنے ملک میں جا کے کھیلیں، یہاں ہماری سیاست میں ہمارے یہاں مداخلت مت کریں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑا سخت پیغام دے دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. ہم ایک سائڈ پہ بیٹھیں گے، لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے ہم مسلم لیگ نون جو بھی جس کو بھی نامزد کرے گی وزیر اعظم، ہم اس میں ووٹ دیں گے، اس کو کامیاب کرائیں گے. لیکن پھر ہم جو آئینی عہدے ہیں ان میں مقابلہ بھی کریں گے، انتخاب بھی لڑیں گے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان آگ میں جل رہا ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک مضبوط صدر کی ضرورت ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری میرے والد محترم ہیں، لیکن ان کا تجربہ، ان کی بصیرت ایسی ہے اور وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں، لہٰذا اس آگ کو ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں بجھا سکتا. تو میڈیا نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو نمبر پورے نہیں، کیسے جیتیں گے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں، ہم اپنی موو چلائیں گے. جب محترمہ بے نظیر شہید کے پاس بہت ہی کم لوگ تھے، تب بھی ہم نے تمام سیٹوں پہ جمہوریت کے لیے مقابلہ بھی کیا تھا، اپنا آئینی حق استعمال کیا. اب بھی کریں گے، ہو گیا ہم ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو نہ صحیح. چاہے وہ سینٹ کا چیئرمین ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، جہاں جہاں بھی ہوگا وہاں ہم مقابلہ کریں گے اور تنقید بھی کریں گے. جب بھی کوئی آئینی ترمیم یا کوئی نیا قانون آئے گا اس پہ ہم سے نیگوسیشن کی جائے گی، ہم اپنا موقع دیں گے اور پھر بعد میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اب اس پہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس پہ مسئلہ یہ ہوا کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے جناب سوچنا شروع کر دیا. اور تیسرا کھلاڑی جو تھا، جو جیل میں ہے، قیدی نمبر 804، اس نے بھی اپنی چال چل دی. اس نے کہا بڑی تینوں پارٹیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم کریں گے وحدت المسلمین کے ساتھ پنجاب میں اور وفاق میں، اور کے پی کے میں کریں گے جماعت اسلامی کے ساتھ. لہذا انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سارا ملبہ جو ہے مسلم لیگ نون پہ پڑ رہا ہے، اور وہ جو پہلے 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی سارا ملبہ ہم پہ پڑا تھا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بلاول دامن بچا کے ایک سائڈ پہ نکل جائیں اور آئینی عہدوں کے امیدوار بھی بن جائیں. تو اب پتہ یہ لگا کہ ایک بیٹھک ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے چیل کوے جو ہیں وہ سارے، یعنی کبوتر نہیں، کچھ موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چیل کوے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں فضا میں، تو ان کی آوازوں سے لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ آندھی آنے والی ہے یا بارش ہونے والی ہے. تو اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ سیاسی میدان میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے، اور وہ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے مسلم لیگ کاف کے آفس میں. اور وہاں پہ اس کے بعد چودھری سالک جو ہے پریس کانفرنس کریں گے اور کوشش کی جائے گی. شہباز شریف صاحب پہنچ گئے، اسلام آباد چلے گئے، وہ وہاں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، ان سے وہ شامل ہوں گے، ان کے ساتھ وفد بھی ہے، اور یہ سب مل کے کوشش کریں گے. وہاں پہ بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کو بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی، اور وہاں پہ ان کو راضی کیا جائے گا. نہیں جناب، اینج نہیں. تو وہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ میثاق جمہوریت پہ ہم قائم ہیں، اور جس کی اکثریت اس کا حق، لہٰذا مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ سیٹیں وہ کر لیں. اور ہم نے یعنی جو پی ٹی آئی ہے اس سے بھی کہا تھا، لیکن پی ٹی آئی تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا پی ٹی آئی جانے وہ جانے، لیکن ہم یہاں ان کو حق دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو. لیکن مسلم لیگ نون اکیلے اس سولی پہ چڑھنے کو تیار نہیں، کہ پہلے بھی ہم تنقید کا نشانہ بنے، اب بھی ہم تنقید کا نشانہ بنے، تو یہ کوئی بات نہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری اسمارٹ موو سے دو، یعنی آئینی عہدے بھی لے لیں اور ساری ذمہ داریاں بھی مسلم لیگ نون پہ ڈال دیں. ایک تیر سے دو شکار، وہ تیر تو ان کے پاس تھا. تو جناب یہ ہوا مسئلے مسائل. اور اس میں لیکن وہ جو تیسری پارٹی، بڑی پارٹی، جو سیاسی پارٹی، جو اس وقت کھیلنا چاہتی ہے، لوگوں کو کھلانا چاہتی ہے، کیونکہ عوام نے تینوں بڑی پارٹیوں کو پڑھنے پاتا ہے، یعنی اس حساب سے مینڈیٹ دیا ہے کہ جناب آؤ، ہاں سارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دکھاؤ اور دیکھتے ہیں کیسے کر کے دکھاتے ہو. تو سپرٹ جو ملا نا مینڈیٹ، اس میں یہ سارے معاملات ہو گئے. تو اب تیسری پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ وحدت المسلمین سے پنجاب اور وفاق میں، اور پھر ہم کوشش کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی ایک دے دیا، گو ایڈ دے دیا کہ جائے مذاکرات کریں، ہم چھوٹی پارٹیوں سے ملاقاتیں کریں. لیکن نمبر تو ان کے پورے نہیں ہوتے. لیکن اصلی بات کیا ہوئی کہ وہ جو کے پی کے میں جماعت اسلامی تھی، وہاں ان کی 2 سیٹیں تھیں، دوبارہ گنتی ہوئی، اس میں پی ٹی آئی جیت گئی. اور جماعت اسلامی نے مطالبہ کر دیا کہ نہیں جی، فارم 45 کے تحت ہم جیتے تھے، لہٰذا وہی جناب ہماری سیٹیں واپس کی جائیں. تو ایک نیا سلسلہ ان میں بھی آپس میں یعنی نا اتفاقی ہو گئی. اور ان کی جو کراچی کی سیٹ تھی
سندھ اسمبلی میں وہ ویسے انہیں نعیم الرحمان نے واپس کر دی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا کیوں، تو معاملات وہاں پہ بھی ایسے ہی تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو پی ٹی آئی نہیں جیتی ہے. تو جناب جماعت اسلامی تو ہو گئی آؤٹ بالکل، کیونکہ ان کے پاس پارٹی میں اب کے پی کے میں ہے ہی کوئی نہیں سیٹ. اچھا ایک سیٹ ہے وحدت المسلمین کے پاس پنجاب میں اور ایک ہی ہے وفاق میں. اب یہاں کریں گے تو وہاں پھر وہی مسئلہ کہ وہ جو ہے نا اسلامی ٹچ، تو اسلامی ٹچ کیوں کہ اسلامی جماعت ہے، وحدت المسلمین مذہبی جماعت ہے، ایک خاص گروپ ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس پہ بھی بڑی تنقید. لہٰذا جو پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جو جیتے ہیں وہ بڑے تذبذب میں پڑے ہوئے، وہ مصلحت پسندی پڑے ہیں کہ کی کریے تو کدھر جائیے. ان کو راستہ نہیں مل رہا کہیں جانے کا، ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. اب سنیے علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور یعنی اپنی نشست و برخاست میں، زبان میں، کلام میں بڑے جارحانہ ہیں، اور ان کے ذمہ بڑی وارداتیں، بڑی چیزیں ہیں ان کے ذمہ. وہ اسلحہ لے کے جب لانگ مارچ تھا، جب بھی انہیں بڑا شور مچایا تھا اور وہ بڑا لیڈ کر رہے تھے، کے پی کے سے لوگوں کو لے کے آئے تھے، اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی بات کی تھی انہوں نے. اب ان کے خلاف ایک اور آگے کہ 2018 میں انہوں نے 7 افراد کو قتل کیا تھا، یعنی ایک گروپ کے ساتھ فائرنگ کی اور 7 قتل ہوئے تھے، 13 زخمی ہوئے تھے. وہ کیس بھی زندہ ہو گیا. اور دوسرا عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیوں کیا؟ عمران خان صاحب نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اسی لیے جو تھے باقی جو لوگ تھے نا جو ان کے مقابلے کے جو امیدوار سمجھے جا رہے تھے، ان لوگوں کو انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہی نہیں جاری کیا تھا. اب اسد کیسر صاحب نے اسلام آباد وہاں ہائی کورٹ میں جو ایک ریٹ دی اپلیکیشن دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے 1 to 1 ملاقات کی اجازت دی جائے، میری سیکورٹی کا انتظام کیا جائے. عمران خان کو جا کے وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے محمود خان کو کہا تھا، نامزد کیا تھا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. آپ نے پرویز خٹک کو کیا تھا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. آپ نے عثمان بزدار کیا تھا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ بھی ذمہ دار نہیں ہے، کچھ ذمہ دار بندہ جو ہے وہ کرے. وہ اپنے بھائی کو بنانا چاہتے ہیں، عاطف خان کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں. اور مشتاق غنی جو سابق اسپیکر ہیں وہاں کے پی کے جو ابھی بھی اسپیکر ہیں موجود ہیں، کیونکہ نئے اسپیکر تک تو وہی اسپیکر ہیں، وہ چاہتے ہیں خود وزیر اعلیٰ بننا. تو یہ معاملات وہاں پہ بھی جناب پی ٹی آئی جو ہے تقسیم ہو گئی آپس میں اندر. ابھی فرنٹ پہ کوئی نہیں آیا کوئی نکل کے، لیکن یہ اسد کیسر صاحب جو ہے یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کریں، عمران خان کو جا کے منانے کی کوشش کریں، اور پھر بتائیں انہیں کہ جناب قتل کا کیس نکل آیا امین گنڈا پور پہ، اور امین گنڈا پور صاحب جارحانہ کھیلتے ہیں اور ہمیشہ وہ زبان بولتے ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند ہے. لہٰذا انہوں نے شاید اسی لیے کیا تھا کہ کسی کو موقع ہی نہ ملے. سب کو قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں جو مقابلے میں تھے. اب لیکن پارٹی تو موجود ہے، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، تو معاملات ابھی بڑے گمبھیر ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کو بنانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر ایک دفعہ وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرے گی کہ وزیر اعظم نواز شریف. لیکن میرے حساب میں نواز شریف آؤٹ، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، اور جو شہباز شریف جو ہے چاچو وہ ایک بار پھر، کیونکہ وہ ساری سیاسی جماعتوں کو اپنی مفاہمت کے ساتھ لے کے چل چکے ہیں، اور ان کو آصف علی زرداری کی سرپرستی بھی پہلے بھی حاصل تھی اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعاون مل جائے تاکہ مل ملا کے جناب چلے، اور جو وزیر اعظم بنے وہ 5 سال چلے، 5 سال کی حکومت پوری کرے. وہ 2-3 والا فارمولہ ختم ہو گیا، اب نئے صورتحال ہے. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.